इंस्पेक्टर भी ध्यान से ये गुफ्तगू सुन रहा था। मुझे ये अंदाजा हुआ कि देहाती के भेस में ये पुलिस का कोई मुखबिर है और अभी थोड़ी देर पहले वायरलेस पर इंस्पेक्टर को इसी का पैगाम मौसूल हुआ था। वॉकी टॉकी पर गुफ्तगू खत्म हुई तो इंस्पेक्टर शाद ने हम सब से मुखातिब होकर अंग्रेजी में कहा, मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। अगर आप मेरे साथ ही जाना चाहें तो ठीक है, वरना मेरा गनमैन आपको यहाँ किसी गाड़ी में लिफ्ट दिलवा देता है, बल्कि वो आपके साथ ही चला जाता है। मैंने पूछा, आपने जाना कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2-2.5 मील का फासला है। दरअसल यहाँ कुछ लोग गैर कानूनी शिकार में मसरूफ हैं। उन्होंने दरख्तों में फंदे वगैरह लगा रखे हैं, बस वही देखने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर शाद बात छुपा रहा था। अगर सिर्फ फंदे देखने की बात होती तो वो बाद में भी देख सकता था। यकीनन वो इन चोर शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था। मैंने कहा, अगर वहां शिकारियों से मुलाकात हो गई तो? मेरा मतलब है आपके साथ सिर्फ 2 बंदे हैं। बंदे तो और भी हैं मौके पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुलजिमों से मुठभेड़ नहीं होगी। वो सिर्फ फंदे लगाकर चले गए हैं। नाजायज शिकार का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपने अलावा सरोज और राकेश की नुमाइंदगी भी की और इंस्पेक्टर से कहा कि ठीक है, हम भी इसके साथ चलते हैं। चंद लम्हे तजब्जब में रहने के बाद इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके इशारे पर लंगोटी वाला देहाती भी जीप में घुस आया और पिछली सीट पर बैठ गया। जीप मेन रोड से उतरी और हिचकोले खाती हुई एक नीम पुख्ता जेली सड़क पर चल दी। कोई गहरा चक्कर लगता है इंस्पेक्टर साहब? राकेश सिंघे ने पूछा। हाँ, एक गिरोह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गैर कानूनी शिकार में मसरूफ है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। अभी परसों ही कैंडी और अनुराधापुर में 8-10 गिरफ्तारियां हुई हैं। आपका मतलब है कि वहां पे यही लोग कानून शिकनी कर रहे थे? भाई मेरे, सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, हमें तो अब शुबा गुजर रहा है कि यही लोग जनूबी इंडिया में भी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 6-7 रोज पहले आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि कालीकट के नवाही जंगलात में एक ही रात में 8 दर्जन बारहसिंगों को गैर कानूनी तौर पर शिकार किया गया। तरीके वारदात से अंदाजा होता है कि ये एक ही गैंग की कारस्तानी है। मेरा दिमाग जैसे हवा में उड़ा जा रहा था। ना जाने क्यों मुझे यकीन सा होने लगा कि मैं सही रास्ते पर आ गया हूं और यही रास्ता है जो आगे चलकर अशारिफ एंड को के गैर कानूनी कारोबार के सारे इसरार मुझ पर खोल देगा। सोचते सोचते दफतन साईं आली का चेहरा मेरे तसव्वुर में आ गया। इसका ध्यान करके मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। मैंने कई बार देखा था कि साईं आली के बेमायने कामों में भी हिकमत पोशीदा होती थी। मैं कभी इसे अपना वहम समझता और कभी इत्तेफाक। अब यह भी बज़ाहिर इत्तेफाक ही नजर आ रहा था कि साईं आली एक ऐसे थाने में गिरफ्तार हुआ जहां इंस्पेक्टर शाद तैनात था और इलाके में गैर कानूनी शिकार खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। लेकिन यह इत्तेफाक मुझे अचानक अपने टारगेट के आसपास ले आया। फिर मेरे जहन में एक बात और आई और मेरी सनसनी आमेज हैरत में इजाफा हो गया। अगर साईं आली थाने से रुखसत होते वक्त बेजा जिद ना करता और राकेश की मोटरसाइकिल साथ लेकर ना जाता तो ऐन मुमकिन था कि हम इसी वक्त थाने से रवाना हो जाते। अगर ऐसा होता तो हमें इंस्पेक्टर शाद के साथ जीप में यहां आने का मौका कब मिलता और ये इंकिशाफात कैसे होते जो अब हुए थे और मजीद होने वाले थे। जहन ने कहा, यह सब मेरा वहम है, ऐसे इत्तफाकात होते रहते हैं। लेकिन जब साबिक तजुर्बात पर निगाह पड़ती तो दिल इसको वहम मानने पर आमादा नहीं होता। जीप हिचकोले खाती घने और तारीक जंगल में घुसती जा रही थी। हवा में नामालूम नबातात की महक रची बसी थी। जीप की हेडलाइट्स के सिवा चारों तरफ अंधेरे का समंदर था। इंस्पेक्टर शाद की जुबानी पता चल गया कि हम एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में दाखिल हो गए हैं। ये इलाका 70-80 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। करीबन 2 मील आगे जाने के बाद जीप कच्चे रास्ते पर उतर गई और गीली जमीन में डगमगाती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ आगे जाकर लंगोटी पोश शख्स ने जीप रोकने का इशारा किया। हम सब बाहर निकल आए। गनमैन को जीप और सरोज की हिफाजत के लिए वहीं छोड़ दिया। हम लंगोटी पोश की रहनुमाई में एहतियात से आगे बढ़े। इंस्पेक्टर की कमर से सरकारी रिवॉल्वर लटक रहा था और मुझे यकीन सा था कि लंगोटी पोश की लंगोटी में भी कोई छोटा मोटा हथियार मौजूद होगा। वो अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देख रहा था और यहाँ का चप्पा चप्पा इसका देखा भाला महसूस होता था। वो हमें ताड़ के ऐसे गुंजान दरख्तों में ले आया जहां पूरे चांद के बावजूद घटाटोप अंधेरा था।
اس نے اپنی لنگوٹی کے اندر سے درمیانے سائز کی ٹارچ نکالی اور اس کے روشن دائرے کو خشک پتوں کے اوپر گردش کرنے لگا۔ ہم سب کو اس نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر دیا تھا اور ہم اپنی جگہوں پر ساکت و جامد کھڑے تھے۔ بے حد احتیاط سے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کے ذریعے خشک پتوں کو ادھر ادھر ہٹایا۔ پتوں کے نیچے بڑی کاریگری سے چھپایا گیا ایک آہنی پھندا برآمد ہو گیا۔ پھندے کا طاقتور اسپرنگ پورا کھچا ہوا تھا۔ جانور کے پاؤں کو قابو میں کرنے والے قوس نما ٹکڑے قریباً 1 فٹ کی دوری پر تھے۔ پھندے پر مقررہ حد 2-3 کلو سے زیادہ کا وزن پڑتا تو یہ دونوں ٹکڑے گولی کی رفتار سے بند ہو جاتے اور بدنصیب جانور کی آزادی شکاریوں کی آمد تک سلب ہو جاتی۔ لنگوٹی پوش مخبر کا نام دامودر تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ پھندے ایک خاص نسل کے بندر کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ بندر یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں اور مہنگے داموں میں فروخت ہوتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں دامودر نے بتایا کہ یہ آہنی پھندے جانور کے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس نے ہمیں 20 مربع گز کے رقبے میں قریباً 6 پھندے مزید دکھائے اور بتایا کہ اس ایریا میں درجنوں ایسے پھندے لگائے گئے ہیں۔ جس وقت ہم یہ پھندے دیکھ رہے تھے 4 افراد اور بھی موقع پر پہنچ گئے۔ یہ آس پاس ہی کہیں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ سب سنہالی تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سری لنکن پولیس کے اہلکار ہیں۔ پھر ایک 5واں شخص بھی نظر آیا۔ یہ کھچڑی بالوں والا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کی سبز شرٹ پر وائلڈ لائف پروٹیکشن سوسائٹی کے الفاظ درج تھے۔ یہ تمام اہلکار پھندوں کا سراغ لگنے پر کافی پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ اچانک ایک آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ ہمارے عقب سے یہ آواز تقریباً 1.5 فرلانگ کی دوری سے آئی تھی۔ اس آواز نے میرے رگوں پے میں سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ اس سے پہلے میں نے ہاتھی کی آواز صرف چڑیا گھر یا فلموں میں سنی تھی۔ آج میں تاریک جنگل میں تھا اور ایک آزاد ہاتھی کی چنگھاڑ سن رہا تھا۔ یوں لگا جیسے ابھی ایک دیو قامت مست ہاتھی چیختا ہوا درختوں میں سے برآمد ہوگا اور اپنی 3 گز لمبی سونڈ اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ خیر میرے ساتھ تو یہ پہلا اتفاق تھا، لیکن انسپیکٹر شاد اور دامودر وغیرہ تو یہیں کے باسی تھے اور یہاں کے باسیوں کے لیے ہاتھی کوئی انوکھی شے نہیں تھی اور نہ ہی اس کی آواز تعجب خیز تھی۔ پھر بھی وہ ایک دم ٹھٹکے ہوئے سے نظر آنے لگے۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اسی دوران دامودر کی لنگوٹی میں رکھا ہوا واکی ٹاکی جاگ اٹھا۔ اس نے واکی ٹاکی نکال کر ایریل باہر کھینچا۔ دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز یقیناً اسی ہسمکھ گن مین کی تھی جسے ہم سروج کے پاس جیپ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، ہاتھیوں نے حملہ کر دیا جی، انہوں نے جیپ الٹا دی ہے، میں اور میم صاحبہ جیپ کے اندر ہیں۔ ان الفاظ کا ترجمہ راکیش نے مجھ تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی سروج کی چیخیں سنائی دی۔ چیخوں کے پس منظر میں کسی ہاتھی کی خوفناک چنگھاڑ بھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جیپ کو ٹکرے مار رہا ہے۔ پھر ایکا ایکی واکی ٹاکی خاموش ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، دامودر زور زور سے چیخا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہم پلٹ کر جیپ کی طرف دوڑے۔ دامودر سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے انسپیکٹر شاد تھا۔ اس نے اپنا سرکاری ریوالور ہولسٹر سے نکال لیا تھا۔ ہاتھی کی چنگھاڑ اب چنگھاڑوں میں بدل چکی تھی۔ گن مین نے یقیناً درست اطلاع دی تھی۔ وہ ایک ہاتھی نہیں بلکہ کئی ہاتھی تھے۔ ان کی آوازوں اور ان کے قدموں کی دھمک سے جنگل لرز رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ انسپیکٹر اپنے ریوالور کے ساتھ ہاتھیوں کا کیا بگاڑ سکے گا۔ اسی دوران کچھ فاصلے پر اوپر تلے 2 فائر ہوئے اور دھماکوں سے جنگل لرز اٹھا۔ یقیناً یہ فائر گن مین نے کیے تھے۔ اس امر میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اور سروج سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہم 100-150 گز دور ہی گئے تھے کہ دامودر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے انداز میں بے پناہ خوف سمٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور خود بھی ساکت رہ گیا۔ چند فٹ اونچی جنگلی گھاس میں 4-5 سیاہ ہیولے تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے 2 بڑے تھے اور باقی چھوٹے۔ یہ وہ سری لنکن ہاتھی تھے جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں اور جن کے کھیل تماشے تفریح گاہوں کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہاتھی ہمارے لیے خوف اور دہشت کی علامت بن کر نمودار ہوئے تھے، اور چاندنی میں حرکت کرتے ان کے سیاہ ہیولے ناقابل بیان حد تک خوفناک تھے۔
ہم جان بچانے کے فطری عمل کے تحت پلٹ کر بھاگے۔ میں نے ایک پولیس والے کو الجھ کر جھاڑیوں میں گرتے دیکھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر رکنا چاہا۔ انسپکٹر شاد نے مجھے پوری قوت سے کھینچا اور چیخا، بھاگو! ہمارے عقب میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ شاخیں ٹوٹ رہی تھیں، زمین دہل رہی تھی اور چنگھاڑوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں ہی اس تاریک جنگل میں بھاگا جا رہا ہوں۔ تاڑ کے گنجان درختوں میں داخل ہوتے ہی یکا یک میں رک گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ رکنا موت ہے، میں رک گیا۔ اس شدید ہیجانی کیفیت میں بھی میرے ذہن نے کام کیا اور مجھے یاد آیا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں قدم قدم پر آہنی پھندے لگے ہیں۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی والی مسل مجھ پر صادق آ رہی تھی، اور یہی مسل انسپکٹر شاد اور اس کے لنگوٹی پوش دامودر پر صادق آتی تھی، جو مجھ سے 4 قدم آگے بھاگے جا رہے تھے۔ رک جاؤ انسپکٹر، میں نے کہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ انسپکٹر شاد پھندوں کے نرغے میں تھا۔ کھٹکے کی زوردار آواز آئی۔ کسی پھندے کے اسپرنگ نے حرکت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر شاد کی کربناک کراہ بلند ہوئی۔ میں نے اس کی پرچھائی کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا۔ یقیناً انسپکٹر کا پاؤں شکنجے میں آ گیا تھا۔ گرنے کے فوراً بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ایک دیو ہیکل سایہ جھومتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ یہ ان سری لنکن ہاتھیوں میں سے ایک تھا جو ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ہاتھی انسپکٹر کو رونتا ہوا نکل گیا۔ تاریکی کے سبب میں اس منظر کی جزیات نہیں دیکھ سکا، اور ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہی تھا، ورنہ میری آنکھیں شاید ہفتوں اس سانحے کو نہیں بھول سکتی۔ میں نے پھندوں کی طرف سے رخ پھیر لیا اور اب بائیں جانب بھاگا جا رہا تھا۔ یہاں ایک گہرا برساتی نالا تھا جس کے کنارے بے تحاشا تاڑ اگے ہوئے تھے۔ میرے عقب میں بدستور زمین دہل رہی تھی اور شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چونکہ میں نے رخ تبدیل کیا تھا، لہٰذا یہ آوازیں کچھ اور نزدیک ہو گئی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے تاریکی میں ابھی کسی ہاتھی کی سونڈ لہرا کر مجھ سے لپٹ جائے گی۔ پھر اچانک میری نگاہ دامودر پر پڑی۔ وہ میرے سامنے لڑکھڑا کر جھاڑیوں میں گرا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری کرا نکلی۔ گرتے کے ساتھ ہی وہ پھر اٹھا اور بھاگنے لگا، لیکن 2 قدم اٹھانے کے بعد پھر گر گیا۔ اس کی ٹانگ پر کہیں شدید چوٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس کا بازو تھاما اور سہارا دے کر اپنے ساتھ بھگانے لگا۔ ہر قدم پر دامودر کے منہ سے کرا نکل رہی تھی۔ اس کا اوریاں بازو پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور وہ ناقابل فہم زبان میں معلوم نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے۔ میں چند لمحے ہوا میں معلق رہا۔ سہارا تلاش کرنے کے لیے میں نے ہاتھ پاؤں چلائے، اور پھر اچانک ایک شدید جھٹکے کے ساتھ میں کسی شے سے جھول گیا۔ یہ کسی درخت کی موٹی شاخ تھی۔ اچانک جھٹکا لگنے کے سبب میری گردن اور کندھوں میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ جو سب سے پہلا احساس مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ میرے جسم کے زیریں حصے سے کوئی بھاری بھرکم شے لپٹی ہوئی ہے اور جھول رہی ہے۔ اس شے کا سارا وزن بھی میرے کندھوں اور کلائیوں پر تھا۔ میں نے اپنے منتشر حواس جمع کیے۔ میرے کانوں میں لنگوٹی پوش دامودر کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ انکشاف ہوا کہ میری ٹانگوں سے جھولنے والی شے دامودر ہے۔ وہ میرے ساتھ ہی برساتی نالے کی گہرائی میں گرا تھا اور ٹانگوں کے ساتھ جھول گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ چاندنی رات میں وہ مقام صاف نظر آ رہا تھا جہاں سے ہم گرے تھے۔ وہ جگہ قریباً 15 فٹ بلند تھی۔ زمین کٹاؤ کا شکار تھی، لہٰذا نالے تک جانے والی ڈھلان قریباً عمودی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ڈھلان کے بالائی کنارے پر روشن آسمان کے پیش منظر میں بانس اور پنکج کی شاخیں بالکل صاف نظر آ رہی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل پنکج بڑے زور سے ہلا، پھر کڑاکے کی آواز آئی اور وہ لہراتا ہوا ایک طرف کو جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھی کی طویل چنگھاڑ سنائی دی۔ یہ بات عیاں تھی کہ اوپر کنارے پر ہاتھی موجود ہیں اور ادھم مچا رہے ہیں۔ نشیب میں لڑک جانے کے سبب ہم ہاتھیوں کے دست برد سے محفوظ ہو چکے تھے، لیکن یہ نئی آفت بھی کچھ کم سنگین نہیں تھی۔ اپنے اور دامودر کے بوجھ سے میری کلائیاں اور انگلیاں ٹوٹی جا رہی تھیں اور نیچے زمین بہت دور تھی۔ دل کڑا کر کے میں نے نیچے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑا لرزہ خیز منظر تھا۔ اپنی بلندی کا صحیح اندازہ لگانا تو مشکل تھا۔ بہرطور
یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ یہاں سے گر کر ہم دونوں لازماً راہی عدم ہو جائیں گے۔ جس درخت سے ہم لٹک رہے تھے یہ نالے تک جانے والی ڈھلان دیوار سے 3-4 میٹر باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا ہم اس درخت سے جدا ہوتے تو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے نالے میں گرتے۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں نالے کا پانی کسی آدم خور درندے کی طرح آنکھیں چمکا رہا تھا۔ میں نے جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کی تمام قوت ہاتھوں اور کلائیوں میں منتقل کر دی تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر شاخ سے چمٹا رہ سکوں۔ دامودر نے ایک ہاتھ سے میری پتلون کی بیلٹ تھام رکھی تھی، اس کا دوسرا بازو میری ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ حلق کی پوری طاقت سے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا، پرسنا، رامو، پانڈے۔ یہ آواز اس بدنصیب شخص کی آواز سے مشابہ تھی جو پانی میں ڈوبنے سے پہلے آخری بار سطح آب پر ابھرتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موت کے خوفناک بوجھ سے لرزتی ہوئی اس کی آواز کا ارتعاش دامودر کے سینے سے میری ٹانگوں میں منتقل ہو رہا تھا اور وہاں سے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ 15-20 سیکنڈ پکارنے کے بعد دامودر ہانپ گیا، اس کی آواز پھٹنے لگی اور جسم کی لرزش باقاعدہ کپکپاہٹ میں بدل گئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہہ رہا، میں نے آپ کو تھامے رکھا تو ہم دونوں گر جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جواب دینے کی طاقت سلب ہو گئی ہے، یا شاید جسم کی تمام توانائیاں سمٹ کر کلائیوں اور ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھیں۔ کلائیاں اور ہاتھ جن سے میں نے بے حد مضبوطی کے ساتھ شاخ کو تھام رکھا تھا۔ یہ میری زندگی کی ناقابل فراموش گھڑیاں تھیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے چہرے اور گردن سے پسینے کی دھاریں بہ رہی ہیں اور آنکھوں کے سامنے لال پیلی نارنجی چنگاریاں سی اڑ رہی ہیں۔ سروج کہاں ہے؟ انسپیکٹر شاد پر کیا بھی تھی؟ انسپیکٹر کے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ اگر یاد تھا تو صرف اتنا کہ میری انگلیاں ایک درخت کی کھردری شاخ سے لپٹی ہوئی ہیں اور مجھے ہر صورت انگلیوں اور شاخ کا یہ رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ لیکن کب تک؟ کب تک میں یوں ہی اپنے اور دامودر کے وزن کے ساتھ اس شاخ سے پیوست رہ سکتا تھا؟ 1 منٹ، 2 منٹ، یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ؟ اس کے بعد ایک وقت ایسا آنا تھا کہ دماغ اور رگ پٹھوں کا رشتہ ختم ہو جانا تھا۔ تھکن کی انتہا کو چھو کر میری انگلیاں خود بخود شاخ کی کھردری سطح پر پھیلنا تھی اور مجھے دامودر سمیت نیچے نیم خشک نالے میں جا گرنا تھا۔ دامودر نے اپنے جسم کی تمام تر توانائیاں اپنے اس ہاتھ میں جمع کی جس سے میری بیلٹ تھام رکھی تھی۔ دوسرا بازو اس نے میری ٹانگ سے جدا کر لیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قدم تھا۔ وہ اب صرف ایک بازو کے سہارے میرے جسم سے جھول رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے درخت کی ایک قریبی شاخ تھامنے کی کوشش کی۔ شاخ کا فاصلہ 5 فٹ سے کم نہیں تھا۔ پوری کوشش کے باوجود دامودر کا ہاتھ تقریباً 1 فٹ کی دوری سے لہراتا ہوا نکل گیا۔ اس کے جسم کی حرکت سے ہم دونوں کو خطرناک ہچکولا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے دامودر کے ہاتھ سے میری بیلٹ چھوٹ جائے گی۔ دامودر، ایسا مت کرو، تمہارا ہاتھ چھوٹ جائے گا، میں نے کرہاتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، نہیں چھوٹے گا، میں کہتا ہوں ایسا مت کرو۔ میں آپ سے لٹکا رہا تو ہم دونوں گریں گے صاحب، مجھے کوشش کرنے دو۔ اس نے پھر ہاتھ لہرا کر شاخ کو تھامنا چاہا مگر کوشش ناکام ہو گئی۔ اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اوپر کی طرف اچھال دیا ہے۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا اور مجھے پتا چلا کہ دامودر کا ہاتھ میری بیلٹ سے نکل گیا ہے۔ اس کی دل دوز چیخ میرے کانوں میں گونجی، پھر کوئی شاخ ٹوٹنے کی آواز آئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دامودر! دامودر! میں نے بلند آواز میں سے پکارا۔ میری آواز ویران نشیمن میں اور ارد گرد کے جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ ہاتھیوں کی چنگاڑیں بھی اب معدوم ہو چکی تھیں۔ وہ خاموش ہو گئے تھے یا دور نکل گئے تھے۔ کوئی انسانی حیوانی آواز، کوئی کھٹکا، کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ دامودر! ویئر آر یو؟ میں نے ایک مرتبہ پھر آواز دی۔ اس مرتبہ 20-25 فٹ نیچے مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ سر جھکا کر میں نے بڑے دھیان سے دیکھا۔ کافی نیچے ایک اور درخت کا حفلہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے دامودر نیچے نالے میں گرنے کے بجائے اس دوسرے درخت میں الجھ گیا ہے۔
یہ خاصا اطمینان بخش اور حوصلہ افزا احساس تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ اس کی دبی دبی کراہیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے جی میں بھی آئی کہ شاخ چھوڑوں اور خود کو ہوا کے سپرد کر دوں، شاید مجھے بھی اس درخت کی پناہ نصیب ہو جائے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں تھا۔ یہ تھکے ہوئے ذہن کی بہکی ہوئی رو تھی، اور بس۔ دامودر کے گر جانے کے بعد میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ میں نے کوشش کر کے اپنی ٹانگوں کو آگے پیچھے جھلایا، پھر جسم موڑ کر شاخ تک پاؤں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب شاخ پر ہاتھوں کے علاوہ میری ٹانگوں کی گرفت بھی قائم ہو چکی تھی۔ اگلا مرحلہ خاصا مشکل تھا۔ میرے بازو شل ہو چکے تھے اور جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح تناور شاخ پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 2-3 منٹ شاخ پر بے سود پڑا سانسیں درست کرتا رہا اور کلائیوں کو آرام دیتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ درخت سے اترنا شروع کیا۔ درخت سے اتر کر میں خطرناک ڈھلان پر پہنچا اور بہت احتیاط سے پاؤں جما کر اوپر چڑھتا گیا۔ یہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ کسی متنفس کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ شاخوں سے چھنتی ہوئی چاندنی میں مجھے وہ پنکج نظر آیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہاتھی کی ٹکر سے زمین بوس ہوا تھا، اور زمین بوس ہونے والا یہ اکیلا درخت نہیں تھا۔ ارد گرد کئی اور چھوٹے بڑے درخت بھی ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ میں بڑی احتیاط سے کٹاؤ کے کنارے چلتا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے نشیب میں اترا جا سکتا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور گھسٹ کر نیچے جانے لگا۔ میری اولین ترجیح دامودر تک پہنچنا اور اسے خطرے سے نکالنا تھی۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گرا ہے اور کس حال میں ہے۔ چاند کی روشنی میرا سفر آسان بنا رہی تھی، ورنہ اس انتہائی خطرناک ڈھلان پر بغیر کسی سہارے اور روشنی کے اترنا جان لیوا تھا۔ میں ایک انچ گھسٹ کر قریباً 10 منٹ میں اس مقام تک پہنچ سکا جہاں دامودر مہاگنی کے ایک نوعمر درخت میں بری طرح الجھا ہوا تھا اور کرہا رہا تھا۔ وہ ایک شاخ پر گرا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھٹنوں تک نیچے لٹک رہی تھی۔ بالائی دھڑ چھوٹی بڑی ٹہنیوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہی چھوٹی بڑی ٹہنیاں تھیں جنہوں نے اسے 15-20 فٹ نیچے نالے میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ ٹہنیوں میں سے کھینچ کر دامودر کو اس درخت سے نکالنا اور اتارنا ایک دشوار عمل ثابت ہوا، تاہم میں نے کسی نہ کسی طرح یہ مرحلہ طے کر لیا۔ دامودر میری توقع سے زیادہ زخمی تھا۔ نشیب میں گرتے ہوئے اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ دائیں آنکھ کے اوپر سے پیشانی چھل گئی تھی اور خون رس کر چہرے پر پھیل گیا تھا۔ ٹانگ کے علاوہ دامودر کے پیٹ میں بھی شدید ضربات آئی تھیں۔ کوئی ٹوٹی ہوئی شاخ ناف کے قریب لگی تھی اور یہاں ایک گھاؤ سا نظر آ رہا تھا۔ دامودر کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ یہی شخص صرف آدھا پون گھنٹہ پہلے حشاش بشاش تھا اور انسپکٹر شاد سے پرجوش لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ سرتاپا غم بنا میرے سامنے پڑا تھا۔ دامودر سے میرا کوئی دیرینہ تعلق نہیں تھا۔ اس سے میری پہلی ملاقات بمشکل 1.5 گھنٹہ پہلے ہوئی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کس قسم کا آدمی ہے، لیکن اس نے تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں جس بہادری اور ایثار کا مظاہرہ کیا تھا وہ قابل صد تعریف تھا۔ اس کے خیال کے تحت اگر وہ میرے ساتھ لٹکا رہتا تو ہم دونوں نیچے گر جاتے، اس لیے اس نے زبردست رسک لیا تھا اور ایک قریبی شاخ تھامنے کی کوشش میں نیچے گر گیا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سیدھا نالے میں جانے کے بجائے وہ پھر ایک درخت میں اٹک گیا تھا۔ میں نے دامودر کو کندھے پر لادا اور احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ وہ زیادہ وزنی نہیں تھا، بہرحال اس کا جسم ٹھوس اور ورزشی تھا۔ یہاں ڈھلان زیادہ خطرناک نہیں رہی تھی اور میں پاؤں جما کر اپنا اور دامودر کا توازن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ 4-5 منٹ میں ہم برساتی نالے تک پہنچ گئے۔ نالا اوپر سے جتنا چھوٹا نظر آ رہا تھا اتنا چھوٹا تھا نہیں، 25-30 فٹ سے زائد پارٹ رہا ہوگا اس کا، تاہم پانی انتہائی کم تھا۔ جب میں پانی میں اترا تو بمشکل میرے بوٹ ڈوب سکے۔ نالا پار کر کے میں کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے شک تھا کہ دامودر کی لنگوٹی میں واکی ٹاکی کے علاوہ ریوالور وغیرہ بھی موجود ہے۔ میں نے اس سے ریوالور کے بارے میں پوچھا تو وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے میرے پاس۔ یہ اطلاع مایوس کن تھی۔ میں چاہتا تھا کہ فوری طور پر محفوظ پناہ گاہ میسر آ جائے۔
نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں ہم دونوں کے لیے خطرات پوشیدہ ہیں۔ کس قسم کے خطرات ہیں یہ ابھی تک میرے ذہن میں واضح نہیں تھا۔ ہم اس وقت ایک وائلڈ لائف ریزرو میں تھے۔ اس قسم کے ریزروز اور نیشنل پارکس میں ہر قسم کے جانور حتیٰ کہ درندے تک پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امکان یہ بھی موجود تھا کہ وہ لوگ جو جانوروں کے ناجائز شکار میں مصروف ہیں ارد گرد موجود ہوں اور ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں ایک بات اور آئی۔ ہاتھیوں کے ایک غول کا یوں اچانک ہم پر چڑھ دوڑنا کچھ خلاف توقع محسوس ہوتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ انہیں بھی منصوبہ بندی کے تحت ہماری جانب دوڑایا گیا ہو۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ امکان مزید قوی ہو جاتا تھا کہ شکاری ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اچانک میں ٹھٹک کر رک گیا۔ تاڑ اور بانس کے گھنے درختوں کے درمیان مجھے ایک تنہا کمرہ سا نظر آیا۔ پختہ اینٹوں کا بنا ہوا یہ کمرہ ذرا بلندی پر واقع تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے نیچے پختہ اینٹوں کا چبوترا ہے جس کے سبب برساتی نالے کا پانی کمرے کے آس پاس سے زمین کاٹ نہیں سکا۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ بدھا کا مندر ہے جو استبداد زمانہ سے خستہ حال اور ویران ہو چکا ہے۔ چاندنی میں اس مندر کا حوالہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ میں نے جھاڑ جھنکاڑ میں سے چبوترے کی سیڑھیاں تلاش کی اور دامودر کو لے کر مندر میں آ گیا۔ دامودر اخراج خون اور تکلیف کی شدت سے نیم بے ہوش تھا۔ میری جیب میں سگریٹ لائٹر موجود تھا۔ میں اس کی روشنی میں دامودر کے زخموں کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہتا تھا، مگر روشنی کرنے کا مطلب سنگین خطرات کو دعوت دینا تھا۔ میں نے اسی چاندنی سے کام چلانے کی کوشش کی جو کمرے کے ایک کشادہ روزن میں سے گرد آلود فرش پر اور دامودر پر پڑ رہی تھی۔ دامودر کے زخموں میں سے ناف کا زخم زیادہ سنگین تھا۔ ٹوٹی ہوئی شاخ کی نوک نے خنجر کی طرح کام دکھایا تھا اور پیٹ تقریباً چاک کر دیا تھا۔ اس زخم کے علاوہ بھی دامودر کے جسم پر بہت سی چھوٹی بڑی خراشیں تھیں۔ اگر اس نے لنگوٹی کے بجائے مکمل لباس پہن رکھا ہوتا تو شاید وہ اس بری طرح گھائل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی قمیض اور بنیان اتاری، پتلون کی جیب سے رومال بھی نکال لیا۔ سب سے پہلے رومال ناف کے زخم پر رکھا، پھر اس پر بنیان رکھی اور اوپر سے قمیض کس کر باندھ دی۔ دامودر نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سنہالی بول رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن قافیے سے میں نے جان لیا کہ وہ پانی مانگ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ برساتی نالے میں پانی موجود تھا، لیکن یہ ٹھہرا ہوا گدلا پانی تھا۔ اس کے علاوہ پانی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ دامودر کی لنگوٹی میں واکی ٹاکی موجود ہے۔ اس واکی ٹاکی پر انسپیکٹر شاد کی جیپ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ زیادہ رینج کا واکی ٹاکی ہو اور کسی قریبی پولیس اسٹیشن پر بھی بات کی جا سکے۔ میں نے دامودر کی لنگوٹی میں ہاتھ دوڑایا، لیکن واکی ٹاکی کا سراغ نہیں ملا۔ یقیناً وہ اس کی لنگوٹی میں سے گر گیا تھا۔ یہ بڑی مایوس کن صورتحال تھی۔ اگر موقع پر ہی پتہ چل جاتا تو میں واکی ٹاکی ڈھونڈ کر آگے روانہ ہوتا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ واکی ٹاکی اسی مقام پر گرا ہے جہاں میں اور دامودر درخت کی شاخ سے جھولے تھے، اور بعد میں دامودر نیچے ایک مہاگنی کے درخت کی ٹہنیوں میں جا الجھا تھا۔ نالے کے کنارے درختوں میں رات کے وقت واکی ٹاکی ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن پھر ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دامودر کا واکی ٹاکی دیکھا تھا۔ اس سیٹ پر کال موصول ہوتے کے ساتھ ہی سرخ بلب جلنے بجھنے لگتا تھا اور آواز بھی آتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی نالے کے اس پار سے واکی ٹاکی پر رابطہ کر رہا ہے تو واکی ٹاکی کا کھوج لگانا بہت آسان ہے۔